बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। सर मेरी नज़र से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की हर कैलकुलेशन ना बहुत मिस हो रही है। जी हाँ, सबसे पहले तो इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो कैलकुलेट किया था, इमरान खान साहब बिल्कुल गलत साबित हुए। वो समझे माजी के तरह जिस तरह के हुक्मरान थे सिवाय भुट्टो साहब के, जी माफ़ी तलाफ़ी सॉरी सारी करके फिर कोई डील शील करके फिर बाद में मिसाक करके मुल्क से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद फिर जो होगा वही होगा कि जी जनाब स्टैब्लिशमेंट की मदासराई होगी, फौजी जर्नलों के साथ हेलो आए और बरासिम और फिर एक पेज और फलाना ये तमाम चीज़ें होती होंगी, लेकिन नहीं हो सका जी। इमरान खान साहब उनके उस कैलकुलेटेड टाइम से बहुत अगले स्पैन के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कहीं से भी उनकी ख्वाहिश नहीं है कि मैं जेल से बाहर आ जाऊं और बाहर आके कोई हुकूमत संभालूं या कुछ समझो नहीं। इमरान खान साहब अंदर बैठ के बहुत खुश है, तो यहाँ से कैलकुलेशन खराब हुई जिसकी बिना पर फिर ये 26वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम और वो जो आब हयात पीने वाली जो बात है जिसकी बिना पर जिंदगी भर के इस्तिस्ना लिए गए, वो तो अपनी जगह पर है। सर दूसरी एक और कैलकुलेशन भी खराब हुई। वो कैलकुलेशन थी बुशरा बीबी साहबा के सिलसिले में। जी हाँ, उस खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन अपनी जगह, उस खातून के अदालतों के अंदर केसेस, उसके इद्दत, उसके वो जो मखसूस अयाम का जिक्र और फिर वो सब चीज़ें भी, उसके शौहर को भी बिठा देना और साबिक़ शौहर को भी बिठा के सारी सब कुछ हुआ। जेल बंद करके देखा, फिर रिहा करके देखा, फिर उसको जेल बंद करके देखा और अभी भी तकरीबन 2 साल से वो खातून अंदर है। तो वहाँ भी कैलकुलेशन खराब हो गई। तीसरी कैलकुलेशन जो इस सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट की खराब हुई है, वो है सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से। और यही वजह है कि अब ना एस्टेब्लिशमेंट शदीद दबाव के अंदर नजर आ रही है। और चाहे इसके कि मैंने बताया कि बहुत सी शख्सियात इस 27वीं आर्मी तरमीम के नतीजे में अब आब हयात पी चुकी हैं और उनको लामतना ही इस्तिस्ना हासिल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद स्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव जो है ना वो शदीद नज़र आ रहा है। उनके प्लान उल्टे पड़ रहे हैं जिसकी बिना पर वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अब धमकियां पे आ गई ना, तो ये सब चीज़ें हो गई। वहाँ ये काम शुरू हुआ। इधर मरियम नवाज साहबा ने भी कुछ खतरे भांपे हैं और जब वो खतरे उन्होंने भांप लिए हैं तो सर फिर वो जो कह रही हैं, रात को उन्होंने लंदन से पाकिस्तान रवानगी से कबल उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, कम अज़ कम मुझे तो उससे इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनको भी बहुत सी चीज़ें अब समझ आ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने कमाल कर दिया है सर, बल्कि नून लीग ने भी कमाल कर दिया है। और डेरा गाजी खान का जो हल्का है सर, वहाँ ज़िमनी इंतखाब हो पीटीआई वालों से हेल्प मांग रहे हैं। इमरान खान साहब को दुरुस्त कह रहे हैं। जी हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले को गलत कह रहे हैं। हो एंड कर दो, ये कोई और नहीं, लगारीज खोसे। जी हाँ, वो करें। कहीं नून लीग की और मरियम नवाज साहबा की कंपेन कोई जलसा वगैरह आपको नजर नहीं आया होगा जी। ये अपने आप को इलेक्टेबल समझते थे, लेकिन मरहून मिन्नत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स के करता हूँ सर। सबसे पहले जी रात को ना सारी बातें बहुत बड़ी बदतमीजी हुई जिसको मैंने भी भरपूर तरीके से कंडेम किया। जैज़ के कि कोई शाहजेब खानज़ादा कोई बहुत बड़े कौमी हीरो नहीं है, जैज़ के कोई ऐसी कोई बात नहीं है और वो एक परफेक्ट आदमी नहीं है। उनसे भी कई गलतियाँ हुई जिस प्रोग्राम की वजह से बेस बनाकर कल उनकी लंदन के एक स्टोर के अंदर उनके साथ जो बदतमीजी हुई जिसमें उनको कमीना या जलील इंसान कहा गया। मैं उस बेस से आज भी इख्तिलाफ करता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उनके प्रोग्राम के अंदर इमरान खान साहब की ज़ौजा के पर्सनल लाइफ, उनके पक्ष मैंने कहा वो मखसूस अयाम का जिक्र, उनके उसके और शौहर को बार बार बिठा के मुझे सब समझ आ रही थी। हमें सब पता था वो कौन बिठा रहा है क्या नहीं बिठा रहा। वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से ऐसी रिपोर्ट्स भी की। आम तौर पे इस केड के अंदर दलेर सहाफ़ियों में से है। बहुत सी ऐसी चीज़ों पर उन्होंने तख्ता मश्क भी बनाया जिसमें सलमान शहबाज के हवाले से भी स्कैंडल निकाले, चीनी के स्कैंडल भी सामने निकले, बहुत ऐसा था। मैं उनको परफेक्ट नहीं कह रहा, लेकिन उनकी फैमिली के साथ उनके सामने जो हुआ वो कम अज़ कम नहीं होना चाहिए था। इसमें खैर बहरहाल ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये लगी जब दो वज़रा सामने आए रात को ना अताउल्लाह तारड़ साहब सामने आए। वो कहते हैं जो लोग सहाफ़ी और उनके बच्चों के नाम और एड्रेस लिखते हैं फिर सोशल मीडिया पर लगाते हैं इसको मार दो, जैसे मुजम्मिल साहब के घर के अंदर छलांग मार के कत्ल की धमकियां दी गई, शाहजेब खानजादा के साथ जो हुआ इंतहाई काबिल मजम्मत है। रियासत की जानिब से शाहजेब खानजादा को यकीन दिलाता हूँ कि हम ट्रेस करेंगे वो कौन आदमी था। ये नहीं हो सकता कि कोई फैमिली के साथ जा रहा हो और हरासमेंट की जाए। सर ये तो आप क्या ट्रेस करेंगे, आप पाकिस्तान में मौजूद लोग ट्रेस नहीं कर सके। अताउल्लाह तारड़ साहब आप पाकिस्तान में मौजूद लोग नहीं कर सके। जावेद सदीक साहब वकील के घर पे फायरिंग हुई, आज तक आप लोग बंदा ढूंढ सके। सर आप मुझे वो बता दें जो इस्लामाबाद, अभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर
جو حملہ ہوا سب نے دیکھا، صحافیوں کو مارا، ابھی تک ہم ان لوگوں کو ٹریس کر سکے سر، وعدہ کر کے بھی گئے نہیں ٹریس کر سکے سر. آپ 26 نومبر والوں کو ٹریس نہیں کر سکے سر، اب 9 مئی والوں کو ٹریس نہیں کر سکے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ سڑکیں دھلوا کے کہتے ہیں کہ دکھائیں مجھے کوئی خون کا قطرہ ادھر ہے تو. یہ تو گاڑیاں بھی پی ٹی آئی والے خود ہی اپنی توڑ کے چلے گئے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بات پہ کیسے کوئی یقین کرے گا؟ آپ تو ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پر بین لگوا رہے تھے. ٹیکنیکلی تو بین لگ گیا، آپ نے بات درست کی، مگر آپ کی باتیں آج تک ایسے. لیکن بہرحال آپ نے سارے یکجہتی کیا، یہ مزید ہوگا. ابھی تو سر آپ جو کر رہے ہیں بشرا بی بی وغیرہ کے ساتھ، ابھی تو آپ باہر جائیں تو دیکھیں تو صحیح. یہ کوئی پی ٹی آئی کے کارکن یا رہنما نہیں ہے نا، یہ سپورٹرز ہیں. تو سب ایسا ہے تو پھر ایسا ہے. مختلف آرا چینج ہوئی ہے نا، مختلف آرا اس سلسلے میں چینج ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے بشارت راجہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کسی کی بیوی کی ماہواری ڈسکس کریں. صحافی ہیں یار، سینئر صحافی، کو چھوٹا موٹا صحافی، سینئر صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کسی کی بیوی کی ماہواری ڈسکس کریں، اس کے سابق خاوند کو بلا کر لہک لہک کر باتیں کریں، راتیں تک ڈسکس کریں. وہ غلط نہیں ہے، اور اس پر کوئی سوال اٹھا دے تو وہ غلط ہو گیا. کیسے بے شرم کو بے شرم نہ کہا جائے تو کیا اسے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں؟ صافی آزاد تقسیم ہے جی. متی اللہ جان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا عمران خان کے حمایتیوں کو کچھ سیکھنا چاہیے. اہل خانہ کے ہمراہ ایک صحافی کو یوں ہراساں کرنا انتہائی قابل مذمت فعل ہے. احتجاج کرنے کے سوا مہذب طریقے سے شاہ زیب خانزادہ نے حکومت اور اس کے وزیروں کو بہت سے موقعوں پر لاجواب بھی کیا. یہ بات بالکل درست ہے. خواجہ آصف صاحب، واہ 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 واہ، کہتے بنا ہے شاہ کا وسائب پھر ہے اترا تھا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو کانکھی سے نہ ٹپکا تو پھیلو. خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ سیاست میں بدتمیزی اور گالم گلوچ کی روایت عمران خان صاحب اور یوتھیوں نے ڈالی. اس وقت عمران خان صاحب آیا ہی نہیں تھا جب آپ پیلی ٹیکسی ٹوکسی کرتے تھے. جی ہاں، جو ٹرالی ٹرولی کرتے تھے آپ، اس ٹائم تو یہ کام ہی شروع نہیں ہوا تھا خواجہ صاحب. اور آپ 2 دن سے جو کر رہے ہیں سو کالڈ اس رپورٹ کے اوپر، اور اس رپورٹ کے اوپر جو بشرا بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن آپ کر رہے ہیں، آپ کے منہ سے خواجہ صاحب یہ باتیں سوٹ، واہ واہ. کل تو سنڈے کا دن بھی آپ نے نہیں ضائع ہونے دیا. پہلے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں شاہ زیب خان زادہ صاحب اس پروگرام میں اس کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی کہ سیاست میں بدتمیزی اور گالم گلوچ کی روایت عمران خان اور یوتھیوں نے ڈالی ہے، مستقبل میں ہمارا معاشرہ اس کی بھاری قیمت ادا کرے گا. سر کر رہا ہے. بیرون ملک سابق پاکستانی بولتے ہیں، بیرون ملک سابق پاکستانیوں نے باہر جا کر بھی تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں سیکھی، جو اپنے گھروں سے سیکھ کے گئے تھے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر یوتھیوں کا لیڈر چور ہے اور اکانومسٹ کے مطابق پیرنی بیگم جنرل فیض حمید اور باجوہ کے لیے کام کر رہی تھی، تو اس میں شاہ زیب خان زادہ کا کیا قصور ہے؟ یہ شاہ زیب بڑی محنت اور ریسرچ سے آپ کا اپنا پروگرام ترتیب دیتا ہے، اور سیاست میں تمام کرداروں کو صرف بتانا ہے کہ کوئی اس کی محنت اور ریسرچ کو چیلنج نہیں کر سکتا. اگر کسی یوتھی کو زیادہ کھرک ہے تو عدالت میں چلا جو زیادہ بے عزت ہونے کے چانسز ہیں. سر جائیں آپ ذرا، اب آپ آ جائیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا سر، مذمت تو ہو رہی ہے، مگر آپ بھی یہی کریں گے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے تو پھر اگلوں کے پاس بھی پورا رائٹ ہے نا سر، پورا رائٹ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس لیے آپ نے جو کلچر ہے نا اس کو آپ پانی نہ ہی دے تو بہتر ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال یہاں یہ چیز ہے. ادھر سر مریم نواز صاحبہ نے بھی شاید نام پکڑ لی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کل وہ لندن سے واپس آ رہی تھی اور ایون فیلڈ کے باہر انہوں نے گفتگو کی. صافی کیا سوال کرتے ہیں، وہ صافی ساری سرکاری ہیں ادھر، میں آپ کو تو بیشتر سرکاری نے لندن میں ایون فیلڈ کے بعد سرکاری ہے. وہ جواب منہ میں ڈال رہے تھے، دیکھیں آپ کے ساتھ جو ماضی میں زیادتی ہوئی تھی، آپ اپنے والدہ کا بازو پکڑ کے جا رہی تھی، تو مجھے بتائیں یہ کیا ہوتا ہے. اظہر جاوید صاحب جیسے صحافی ہو اسی طرح ہی بندہ کہتا ہے یار خدا کا واسطہ صحافت پہ اتنی لعنت مار دیتے ہو یار، سوال کر کے کاٹ ہی نہیں ہے تمہارے سوال میں، درباری بن نہیں ہو ہاتھ باندھ کر کے. یار پتہ نہیں کیا لوگ ہیں یار آپ لوگ، شاید آپ بھی سسٹم کے انہی لوگوں کا ٹول پائے. تو مریم نواز صاحب نے کہا کہ میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا، یہ مکافات عمل ہے، قدرت نے انتقام لیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز کے جو استعفے آئے نا، جسٹس منصور کے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اطہر من اللہ نے ہی نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا. جسٹس منصور صاحب نے ہی نون لیگ کے حق میں ووٹ فیصلے دیے تھے. اب کیسی بات چیک کرے سر. وہ کہتے ہیں یہ جو ججز کے استعفے ہیں یہ سیاسی ہیں، ان کے ضمیر 6 سال پہلے کیوں نہ جاگے
جب ہمیں نشانہ بنایا جاتا تھا 6 سال پہلے نواز شریف صاحب کو بھیجا کس نے تھا بی لندن میں؟ عطر من اللہ صاحب نے بھیجا تھا. انہوں نے کہا جب ہمیں نشانہ بنایا تھا اس وقت کیوں نہیں جاگے؟ اب حلفاً کہہ سکتے ہو کہ میں نے یا نواز شریف نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، قدرت نے انتقام لیا ہے. کیا بات ہے. اب پہنچے ذرا جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھیں، یاسمین راشد سے پوچھیں کہ ان سے انتقام کے اندر ہے. مجھے بتائیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل کے اندر ہے وہ کس کا انتقام ہے؟ خیر پروردگار ہے نا، کچھ نہیں تو روزے محشر تو پوچھ ہی لیں گے کچھ نہ کچھ چیزیں. مگر وہ کہتی ہے کہ میرا اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے جی، کوئی تعلق نہیں ہے. ادھر آج کے دن کے حوالے سے جی، آج 17 نومبر، دو بڑے استعفے آ سکتے ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور ایک لاہور ہائی کورٹ سے. ان دو استعفوں سے متعلق ہے کیونکہ اب یہ لڑائی بڑھ گئی ہے سر، اور عمران خان صاحب سے آگے چلی گئی. اب یہ ایک دم پاکستان کے حوالے سے آ گئی بات، یہ لڑائی پاکستان کی لڑائی ہو گئی ہے. دیکھیں کیا ہے، کیونکہ منگل اور اس ہفتے سے وکلا تحریک کے حوالے سے اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے خطاب بھی کرنا ہے. لاہور میں بھی ایکٹیویٹی ہے، کراچی میں بھی ایکٹیویٹی ہے، دیکھتے ہیں ان ایکٹیویٹی سے کیا نکلتا ہے. دوسرا آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے دنوں کابینہ سے پاس کیا کہ وہ جو خاص لا نہیں تھا جس میں فوج کو بارڈر تک محدود رکھنے کی بات ہے، اور اندر پولیس اور سیکیورٹی ادارے اور ایجنسی دیگر سی ٹی ڈی وغیرہ سے متعلق تھا، ایلیٹ فورسز ان کو سنبھالیں گی کے پی کے میں. تو انہوں نے کابینہ سے منظوری دی تھی اس لا کو ختم ہونے کے حوالے سے. اچھا یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. رات کو طارق صاحب پروگرام میں کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کوئی ترمیم لا رہی ہے نا، اور کل کو اگر کے پی میں حالات خراب ہوئے تو یہ کس کو آواز دیں گے؟ وہ بھائی فوج کو آواز دیں گے نا. فوج کیا مسلم لیگ نون کے والد صاحب کی ہے یا پی ٹی آئی کے کسی ماموں کی ہے؟ پاکستان کی فوج ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو دیکھنے دیں، سیکیورٹی چیک پوسٹ جو کچھ بھی ہے پورے ختم نہیں کرنا، مگر کچھ چیک پوسٹوں پہ پولیس وغیرہ کو رہنے دیں، وہ دیکھیں ضرورت پڑے گی تو آپ کو بلا لیں گے. بہرحال مجھے تو یہ سیدھی سی دھمکی لگتی ہے اور کچھ لگتی ہے. اور مزے کی بات سنیں، وہ ضمنی انتخاب ہے ڈیرہ غازی خان میں، ادھر بڑا زبردست کام ہوا جی. وہاں ضمنی الیکشن کی کمپین ہے، وہاں کھوسا فیملی بھی چلا رہی ہے اور لغاری صاحب بھی چلا رہے ہیں. تو اتنا مزے کا کام ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نا عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ فرینڈلی ہو گئی ادھر، کیونکہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی، اور وہ کھڑا نہیں ہونا تو وزیر صاحبہ، جی ہاں وہ ادھر کی تھی. عمران خان صاحب نے منع کیا ہے اس ضمنی انتخاب میں نہیں کھڑا ہونا. وہ باقاعدہ ان کی سائڈ لے رہے ہیں. کھوسا صاحب کہتے ہیں غلط ہوا ہے. پہلی بات یہ بی بی جیتی تھی، ہم نے اس کے آگے اپنی ہار کو تسلیم کیا تھا، اس کو ڈی سیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، 9 مئی کی کیس میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی والوں ہمیں ووٹ دے دو. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا سر، دوست محمد کھوسا سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں جن کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ادھر کھڑے ہو کے. اچھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی عوامی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگا کہ ڈیرہ غازی خان کے ضمنی انتخاب میں سامنے والے چند تلخ حقائق ہے کہ ڈیرہ غازی کے ضمنی الیکشن کمپین نے ایک بار پھر دکھا دی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی زمینی حقیقت کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ہاری ہی نہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ غصے میں ہیں. نون لیگ وفاقی وزیر خود پی ٹی آئی والوں کو ہمارے بھائی کہہ کے منانے کی کوشش کر رہے ہیں تقریروں میں. دوسری جانب پیپلز پارٹی ووٹرز کو یہ کہہ کر قائل کری کہ اگر نون لیگ سے بدلہ لینا ہے، پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہی ہے اگر نون لیگ سے بدلہ لینا ہے تو پی ٹی آئی والے ہمیں ووٹ دے دیں. یعنی دونوں جماعتیں اپنی مہم میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں دے رہی، بلکہ الٹا پی ٹی آئی عمران خان کا نام استعمال کر رہی ہے. یہ حالت ہے سر ان کی. اور صورتحال واضح ہے کہ دونوں پارٹیوں کے پاس کوئی قابل ذکر نعرہ، کوئی کارکردگی اور نہ ہی کوئی اپنے لیڈر کا کوئی ویژن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے امیدوار کی پوری کمپین میں صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کا بیانیہ نظر آ رہا ہے، نہ اپنا منشور ہے نہ ان کے اپنے رہنما ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس حد تک کمزور ہو چکی ہے، یہ حقیقت ہے سر، کہ اپنی پارٹی کے نام یا اپنے لیڈروں کی بنیاد پر ووٹ مانگے تو عوام انہیں مسرت کر دیں گے. اس کمزوری کی وجہ سے دونوں جماعتیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو خوش کرنے، عمران خان سے بالواسطہ وفاداری دکھانے پر مجبور ہیں. یہ حالت ہے سر، یہی حالت ہے. زرتاج گل کی جگہ پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں جہاں زرتاج گل خود نہیں کھڑی ہو رہی. مانگا جا رہا ہے ووٹ عمران خان سے. کیا بات ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.